5वां पारा सूरह निसा, आयत नंबर 83 तक हमारा हुआ था। आयत नंबर 84 निकाल लीजिए। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सका वख़र्रिदिल मुअमिनीन असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ा बअसल लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला। बस अल्लाह के रास्ते में जंग करो, तुम्हें मुकल्लफ नहीं बनाया गया है मगर ये कि तुम्हारे नफ्स का, और तुम मुमिनीन को उभारो। हो सकता है कि अल्लाह ताला काफिरों से जंग रोक दे, और अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है और वो बहुत सख्त सजा वाला है। आप देख रही होंगे कि काफी टाइम से हमारे सामने जो मौजू चल रहा है वो जंग का चल रहा है, जिहाद का चल रहा है। ये बात आपके सामने आ गई थी कि जब मदीना पहुंचे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाई किराम हिजरत के बाद, तो वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया था कि तुम अपना दिफा कर सकते हो, अपनी हिफाजत कर सकते हो, और फिर उसके बाद जंग करने का हुक्म दे दिया गया कि तुम अल्लाह के रास्ते में जंग करो। और जंग करने का न सिर्फ एक ही हुक्म दिया गया, बल्कि जंग के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा तरगीब दिलाई गई, तशवीक पैदा की गई, शौक दिलाया गया, रग़बत दिलाई गई, उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया गया, उभारा गया उन्हें जंग के ताल्लुक से, और हर तरीक़े से उन्हें जंग पर उभारा गया। जंग की अहमियत और फ़ज़ीलत उन्हें बताई गई, जंग की हिकमतें और मसलहतें बताई गईं। क्योंकि अभी तक के लोग जो जंग करते थे, वो किस लिए करते थे? लूट मार के लिए, काफिलों को लूटने के लिए, या कोई अपनी ज़ाती रंजिश या कौमी असबियत की वजह से जंगें हुआ करती थी। मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते थे, फिर बड़ी-बड़ी जंगें हो जाया करती थी। लेकिन अब ये कौन-सी जंग थी? इस्लाम की जंग थी ये। ये इस्लाम की हिफाज़त के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए जंग थी। और ज़ाहिर-सी बात है कि हर इंसान के अंदर ये कमज़ोरी पाई जाती है कि वो अपनी ज़ात के लिए तो लड़ लेता है, अपने कौम के लिए भी लड़ लेता है वो, अपने घर की हिफाज़त के लिए, अपने बीवी-बच्चों के लिए भी लड़ लेता है। लेकिन जब इस्लाम के लिए, दीन के लिए लड़ने और मरने का मौका आता है, तो वो पीछे हट जाता है। और सिर्फ़ लड़ने ही की बात नहीं है, बल्कि मेरे ख़्याल से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान, जैसे मेहनत के ताल्लुक से आप देख लीजिए कि इंसान अपने अपने लिए, अपने बीवी-बच्चों के लिए, अपने घर-बार के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत मशक्कत करता है, दिन-रात एक कर देता है। लेकिन जब दीन के लिए उसे मेहनत करने को कहा जाए, तो वो पीछे हट जाता है, दीन के लिए मेहनत नहीं करना चाहता है। तो ये एक मिसाल नहीं, बल्कि हज़ार तरह की मिसालें हमें इस तरह की मिल जाएँगी। जैसे मिसाल आपको ये भी मालूम है कि इंसान दुनिया के लिए बहुत पैसा खर्च कर देता है, शादी-ब्याह के मौके पर, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर के लिए बहुत-बहुत पैसा खर्च करता है। लेकिन जब दीन के लिए पैसा खर्च करने का नंबर आता है, तो उसके दिल में घुटन महसूस होने लगती है, कुढ़न महसूस होने लगती है, उसका दिल तंग होने लगता है। दीन के लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहता है, दीन के लिए वक़्त निकालना नहीं चाहता है, बाकी दुनिया के हर काम के लिए इंसान वक़्त निकाल लेगा, है ना? रातों की नींद कुर्बान करना, दुनिया के कामों के लिए कुर्बान कर देगा, लेकिन दीन के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। ना अपना आराम, ना अपनी नींद, ना अपना खाना-पीना छोड़ सकता दीन के लिए। तो ये इंसान की बड़ी कमज़ोरी है कि वो बड़ा मफ़ाद परस्त होता है, वो सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा सोचता है कि किस चीज़ से मुझे फ़ायदा पहुँच रहा है, मेरे घरवालों को पहुँच रहा है, और फ़ायदा भी इंसान सिर्फ़ ज़ाहिरी फ़ायदे पर नज़र रखता है, रूहानी फ़वाइद पर इंसान नज़र नहीं रखता है। या आप कह सकती हैं कि दुनियावी फ़वाइद पर तो इंसान की बहुत गहरी नज़र रहती है, दुनियावी फ़वाइद के बारे में इंसान सोचता रहता है, लेकिन उखरवी फ़वाइद, ना उखरवी कामयाबी, इस चीज़ की इंसान को फ़िक्र नहीं है, इस चीज़ के लिए इंसान कोई कोशिश नहीं करता है। तो इसीलिए कुरान करीम में बहुत ही ज़्यादा मुसलमानों को इस चीज़ के ताल्लुक से रग़बत दिलाई गई। 1 मिनट।
अच्छा, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ आ रही है, साफ आ रही है बस। अच्छा, वो मैसेज आया था मेरे पास कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं इधर तो साफ आ रही है, क्या अपनी परेशानी होगी। ठीक, तो बात ही चल रही थी, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो आपके सामने ये जिक्र चल रहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुसलमानों को उभारा इस बात पर कि अल्लाह के रास्ते में जंग करो। तो देखिए, जिहाद के ताल्लुक से ये बात हमारे जहन में रहना चाहिए कि जो आया है फ़क़ातिल, क़िताल करो, जंग करो, जिहाद करो, इससे क्या पता चला कि ये हुक्म अम्र का सीगा है, और अम्र कहते हैं हुक्म देने को। तो इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि जंग करो, तो इससे ये पता चला कि ये जंग करना अल्लाह ताला का हुक्म है, और जब अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर लाज़मी है, ज़रूरी है, वाजिब है ना इंसान के लिए कि वो अल्लाह के रास्ते में जंग करे। दूसरी चीज़ इससे क्या समझ में आ रही है कि फ़ी सबीलिल्लाह, जंग जो होना चाहिए वो अल्लाह के रास्ते में होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह के रास्ते से आप सब जानते हैं इस्लाम का रास्ता मुराद होता है, दीन का रास्ता मुराद है। तो अल्लाह के रास्ते में, दीन के रास्ते में जंग करो। तो क्या पता चला इससे कि दुनिया के रास्ते में जंग करना, जिस मैंने भी आपके सामने मिसालें दी कि अपनी ज़ात के लिए लड़ना, अपने घर की हिफाज़त के लिए लड़ना, अपने बीवी बच्चों की हिफाज़त के लिए लड़ना, ये क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है, ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है ना? जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह ये है कि इस्लाम की हिफाज़त के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, है ना? ईमान की हिफाज़त के लिए लड़ना, ये क्या है? ये है जिहाद असल में। तो एक दूसरी चीज़ और समझ में आ रही है इससे फ़ी सबीलिल्लाह से, और वो ये समझ में आ रहा है कि जब हम जंग लड़ें, तो नियत क्या होना चाहिए? नियत ये हो कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। यानी जंग करने का जो मकसद हो वो ये ना हो कि लोग हमें बहादुर कहें, लोग हमें ताकतवर कहें, लोग हमें मुजाहिद कहें, लोग हमें गाज़ी कहें, है ना? लोगों की नज़रों में अच्छा मकाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जंग लड़ी जाए। ठीक है? तो यानी कि हर काम में जो चीज़ कहना चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ है, जो बेस और बुनियाद जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? खुलूस और इखलास होना चाहिए। हर काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के हुसूल के लिए की जाए। ठीक है? तो फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ो, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। आगे है ला तुकल्लिफ़ु इल्ला नफ्सका, तुम्हें मुकल्लफ नहीं बनाया गया है मगर ये कि तुम्हारे अपने नफ्स का। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है कि तुम मजबूर नहीं कर सकते किसी को सिवाय अपने आप को। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है, और वो ये है कि सबसे पहले तो इंसान अपने आप को तैयार करे जंग के लिए। ठीक है? सबसे पहले असल में ये बात इस वजह से कही जा रही है कि अक्सर क्या होता है कि जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, इस तरह के अहकामात कह लीजिए, इस तरह की तालीमात जब सामने आती हैं जिसमें कोई मशक्कत हो, परेशानी हो, मेहनत हो, तकलीफ हो, तो इंसान क्या करता है? दूसरों पर टाल देता है। कहता है तुम जाओ, तुम ही करो ये काम। है ना? इस तरह की जैसे आपने मिसाल पढ़ी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम से उनके कौम के लोगों ने क्या कहा था जब उन्हें जिहाद करने का हुक्म दिया गया, तो उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारा खुदा जाओ और लड़ो, और हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये बात उन्होंने कही। आज भी हम में से बहुत से इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि जंग का मौका तो नहीं है, लेकिन जब दीन के काम करने का जब मौके आते हैं, तो इंसान क्या कहता है कि बस तुम ही जाओ, तुम ही करो, तुम ही काफ़ी हो, है ना? और हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए? अपने आप को तैयार करना चाहिए। ठीक है? तो हम दूसरों को मजबूर नहीं कर सकते हैं, है ना? पहले अपने आप को हम क्या करें? मजबूर करें। अपने आप को, एक तो ये कि देखिए इसके लिए ज़हनी तैयारी की भी ज़रूरत होती है, अपने दिल को भी आमादा करना होता है, अपने नफ्स को भी आमादा करना होता है। इतनी आसानी से कोई इंसान थोड़े उठकर जंग कर सकता है। जब उसका ज़हन, दिल, दिमाग हर तरीके से क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। फिर वो अमली तौर पर इंसान क्या हो जाता है? उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपसे जो सवाल किया जाएगा वो आपसे आपकी ज़ात के बारे में सवाल किया जाएगा। आपसे दूसरों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा कि दूसरे ने ये काम किया या नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपसे इसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। आप क्या हैं? आप सिर्फ़ अपनी ज़ात के ज़िम्मेदार हैं। ठीक है?
تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ لا تکلف الا نفسک، تمہیں صرف اپنی ہی ذات کا مکلف بنایا گیا ہے، پابند بنایا گیا ہے، تم اپنے ذات کی پابند ہو۔ اب اس کے بعد پھر ہم دوسروں کے تعلق سے کیا کر سکتے ہیں؟ مجبور تو نہیں کر سکتے، لیکن وحرد المؤمنین، ابھار ضرور سکتے ہیں، اکسائیں ہم انہیں، ابھاریں، ان کے اندر ہم شوق پیدا کر سکتے ہیں، رغبت پیدا کر سکتے ہیں، انہیں ہم کنونس کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کریں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو مجبور کر دینا کسی کام کے لیے، اور ایک ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل پابند اس طریقے سے مطلب مجبور کر دینا کہ چاہے اس کا دل چاہے نہیں چاہے لیکن وہ یہ کام کرے، ہے نا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے طریقہ، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو بڑے شوق سے کرے، بڑے دل لگا کر کرے، بڑے رغبت کے ساتھ اس کام کو کرے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وحرد المؤمنین، آپ ان کے اندر جذبہ پیدا کیجئے، آپ ان کے ذہن کو تیار کیجئے، ان کے دل کو، ان کے دماغ کو ان کا آمادہ کیجئے، آپ انہیں عمل پر ابھاریے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ وحرد المؤمنین، مومنین کو اکسائیے، ابھاریے، ان کو بیدار کیجئے۔ اب دیکھیے مومنین کو ابھارنے کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں انہیں، کہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جہاد فرض کیا ہے، آپ اللہ کے راستے میں محنت کیجئے، محبت کیجئے، اپنی جان لگائیے، اپنا وقت لگائیے، اپنی صلاحیت لگائیے، اور ہم ان کے سامنے احادیث کے ذریعے بھی ہم شوق پیدا کریں نا جہاد کے تعلق سے، کہ جہاد کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، کیا اس کی امپورٹنس ہے، حدیث کی روشنی میں ہم ان کو بتائیں۔ اور پھر اس کے بعد اور کیا کر سکتے ہیں ہم انہیں؟ اللہ کے رسول کی زندگی سے مثالیں دے کر سمجھائیں، ہم انہیں صحابہ اکرام کی زندگی کی مثالیں دے کر سمجھائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کس قدر انہوں نے مشقت اٹھائی ہے، پریشانی اٹھائی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیسے وہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب باتیں سیرت کے واقعات، اسلاف کے واقعات، صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات، ہے نا، تاریخ کے واقعات ہم ان کے سامنے بیان کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کے اندر سے ایک طریقے سے ڈر نکل جائے، جو جنگ کے تعلق سے جو ڈر پایا جاتا ہے، جو خوف پایا جاتا ہے، وہ ان کے اندر سے وہ چیز دور ہو جائے، ان کے اندر سے بزدلی نکلے، کم ہمتی، ہے نا، پست ہمتی، یہ چیز رخصت ہو جائے، اور وہ کیا ہو جائے، ان کے اندر ایک عزم پیدا ہو، ایک حوصلہ پیدا ہو، ایک طاقت پیدا ہو، ایک قوت پیدا ہو۔ اس بات کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو وحرد المؤمنین، تو یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ایک چیز کہ انسان صرف یہ نہ سوچا کرے کہ بس میں ہی کوئی کام کر لوں، بس کافی ہے میں کر تو رہا ہوں یا میں کر تو رہی ہوں، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ وحرد المؤمنین، دوسروں کو بھی اکسانا چاہیے، دوسروں کو بھی ابھارنا چاہیے نیکی کے کام کے لیے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں، دوسروں کو بھی نماز کا حکم دیں، یہ نہ سوچیں کہ بس میں ہی نیک کام کر لوں، بس میں ہی جنت میں چلا جاؤں، ہے نا۔ یہ خود غرضی ہے، یہ بے حسی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین سے بہت دور ہیں، قرآن سے بہت دور ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، انہیں رغبت نہیں دلاتے ہیں، ان کے اندر شوق پیدا نہیں کرتے ہیں دین کے تعلق سے، ہے نا، قرآن کے تعلق سے۔ تو کرنا چاہیے، وحرد المؤمنین، ابھارنا چاہیے ایمان والوں کو، کوئی بھی کام ہو، زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، صرف ہم ہی نہ دیں بلکہ دوسروں کو بھی ابھاریں کہ آپ بھی زکوٰۃ دیجیے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے نا، دین کے تبلیغ کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، اصلاح کے کام ہے، تعلیم کا کام ہے، خود بھی کریں اور کیا کریں، دوسروں کو بھی ابھاریں، دوسروں کے اندر بھی شوق پیدا کریں کہ دوسرے بھی کیا کریں، اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کی ذہن سازی کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی ٹریننگ کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، یہ بھی کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کبھی بھی یہ چیز ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ بس میں اکیلا کافی ہوں، یا یہ ایک چیز کیا ذہن میں آتی ہے کہ کیوں اتنی محنت کی جائے، کیوں ہم دوسروں سے کہیں، فضول میں ہم اپنا وقت ضائع کریں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ اس سے دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے، ہے نا۔ یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں، ذہن میں آتے ہیں اس طرح کے اندیشے۔ تو اس چیز کو نکال کر ہمیں کیا کرنا ہے، وحرد المؤمنین، ہمیں ابھارنا ہے انہیں، اکسانا ہے انہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا۔
ہو سکتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے جنگ کافروں سے۔ اچھا، بعض کا ایک میننگ طاقت بھی ہوتا ہے، قوت بھی ہوتا ہے، زور بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ انسان نے بہت سے کاموں کا ارادہ کیا نہ تو وہ کام کیا ہو جائے کہ ضرور وہ کام ہو جائے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا ذہن بناتا ہے، اپنے دل کو آمادہ کرتا ہے، نفس کو آمادہ کرتا ہے، اور پھر وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمارے جذبات دیکھنا چاہتا ہے، ہماری نیتیں، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہمارے احساسات کیا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے بہت بڑی مثال آپ نے ایک پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کے قربانی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جب وہ تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے عملاً کر گزرنے کے لیے، پورے طریقے سے تیار بیٹھے ہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ بس اے ابراہیم، ہم نے تمہاری آزمائش کی تھی اور تم آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہ رہا تھا؟ کیا ان کا عمل دیکھنا چاہ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جذبہ دیکھا، ان کی نیت دیکھی، ان کی سوچ دیکھی، ہے نا، ان کا احساس دیکھا، ان کے خیال دیکھا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا، عمل کے مقابلے میں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم قربانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مقصود نہیں ہے کہ ہم کون سا جانور قربان کر رہے ہیں، کتنے کا وہ جانور ہے، کتنا بڑا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے موقع پر ہماری کیا چیز دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمارا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے کس جذبے سے قربانی کی ہے۔ آیا قربانی کرتے وقت ہمارے دل میں کیا ریاکاری، نمود و نمائش، دکھاوا آ گیا تھا لوگوں کے بیچ میں؟ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، اپنی شان بگار رہے تھے، یا ہم نے جو قربانی کی ہے یہ خالص اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کی ہے؟ تو کوئی بھی کام ہو، اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن پر نظر رکھتا ہے کہ اس وقت ہماری سوچ کیا ہے۔ بہت سارے کام ہیں، نمازیں ہیں، نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے نماز کے پیچھے؟ کیا اللہ کی رضا ہے، یا اللہ کی خوشنودی ہے، یا صرف لوگوں کے بیچ میں ایک دکھاوا ہے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں؟ ہم حج کیوں کر رہے ہیں؟ کیا حاجی کہلانے کے لیے، یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ روزہ رکھنا ہے، بہت سارے کام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، دین کا کام ہو، دین کی خدمت ہو، قرآن کی تعلیم ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس کے پیچھے ہماری نیتیں کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ کیا ہم اس کام کو اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں عالم کہیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، ہے نا، ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جائیں؟ تو ہم سب کو اپنی نیتوں کو جانچنے کی ضرورت ہے، نیتوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی نیتوں کی جانچ پڑتال کریں اور اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں۔ تو نیت صحیح، اپنی نیتوں کو صحیح کریں، پھر اس کام کو انجام دیں۔ تو وہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہے، مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے، تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر ظلم کرنا چاہتا ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو اور تم جنگ میں مر جاؤ، تمہیں چوٹیں پہنچیں، زخم پہنچیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھی بغیر جنگ کے بھی کیا کر دیتا ہے، تمہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنگوں سے بچا لیتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں اگر ہم دیکھیں، ہم بہت بڑے بڑے کبھی حادثات سے بچ جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ سب نقصانات سے بچانے والا، حادثات سے بچانے والا، بہت سارے شرور سے بچانے والا لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمیں کچھ شر پہنچانا چاہ رہے تھے، کچھ نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، اور ہم بچ گئے اس سے، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا زور توڑ دیتا ہے، لوگوں کی طاقت توڑ دیتا ہے، لوگوں کی قوت ختم کر دیتا ہے، تمہاری حفاظت فرماتا ہے، تمہیں بچا لیتا ہے، تمہارا تحفظ فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے دین کے راستے میں لگا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ وہ آپ نے حدیث آپ کے سامنے آئی تھی، اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ کسی مومن بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور وہ جو آپ نے قرآن میں ایک آیت پڑھی تھی کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تم اللہ کے دین کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے راستے آسان کر دے گا، تمہاری مدد فرمائے گا۔ مثال کے طور پر انسان دین کے راستے میں بہت زیادہ لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے اس کو فرصت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کاموں کو انجام دے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، اس کے
اس کے زندگی میں، کام میں اور بہت سارے وقت میں اور بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے نا، اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، تعاون فرماتا ہے، اس کے نا اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ اس کام کو انجام دے پاتا ہے۔ تو اللہ کے مشن کو پورا کرنے میں، اللہ کی دین کی خدمت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو کیا ہے اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا، کبھی کبھی تو کیا ہوتی ہے کہ جنگ کی نوبت آ جاتی ہے، جنگیں آپ نے لڑی ہیں اور کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ کو جنگ سے بچا لیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم پڑھیں نا، تو کتنے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی مدد کی ہے نا، ہر قدم پر۔ کون سا دن ایسا نہیں تھا، کون سا وقت ایسا نہیں تھا جو دشمن آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہ رہے، قدم قدم پر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے، میٹنگ کرتے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عملاً بھی سامنے اس طریقے کے ان کے کرتوت، اس طرح کی حرکتیں سامنے آتی رہتی تھیں، ظاہری طور پر اس کام کو وہ انجام دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ قرآن میں ہے نا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے لوگوں سے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کتنے مواقع ایسے ہیں، اگر آپ سیرت پڑھیں تو ہزاروں واقعات آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دین کی خدمت کر رہے تھے، اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہا تھا، آپ کی مدد فرما رہا تھا، ہے نا۔ تو کبھی یہ مت سوچئے کہ اگر ہم اللہ کے دین کے کام میں لگ جائیں گے پھر تو لوگ ہمیں بڑا نقصان پہنچائیں گے، پھر تو ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، پھر تو ہمیں مار دیا جائے گا، پھر تو ہماری موت آ جائے گی، سارے اندیشے ہمارے ذہن میں آنے لگتے ہیں جب کیا ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں گے۔ ہمارے گھر والے منع کرتے ہیں، ہمارے بہت سے رشتہ دار منع کرتے ہیں کہ اس کام میں نہ لگو، اس کام میں کیا ہے نقصان ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہے نا، ہزاروں طرح کے لوگ بھی ڈراتے ہیں، اور خود اپنا نفس انسان کو ڈراتا ہے، اس کا دل دماغ، ہے نا، تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم کیا کر لیں، اگر ہم قرآن کریم کی آیات پڑھ لیں، اگر ہم احادیث پڑھ لیں، اگر ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھ لیں، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ لیں، تو ہمارے دل سے سارے ڈر رخصت ہو جائیں، سارے خوف، سارے اندیشے، اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے اللہ کے دین کی خدمت کا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو ہمارے اندر ایک جمود آتا چلا جا رہا ہے، ایک سکوت کے ہم جامد و ساکت ہو کر رہ گئے، ایک جگہ پر جم کر بیٹھ گئے ہیں، کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے اندر سے تحریک ختم ہو گئی ہے، ایک حرکت ختم ہو گئی ہمارے اندر سے، تو اس اپنے آپ کو حرکت دینے کے لیے، اپنے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، دین کے قریب آنا ہوگا، قرآن و حدیث، سیرت و تاریخ، ہے نا، ان تمام چیزوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے وحرز المومنین، اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بھی تیار کریں اور ہم دوسرے مومنین کو بھی ابھاریں۔ آگے ہے واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ کی طاقت زیادہ سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کی سزا اور پکڑ بہت سخت ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ مسلمان یا مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جیسے بھی بات چل رہی تھی کہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی قوت ہوتی ہے، اور اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ سپر پاور، اس سے بڑی طاقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی قوت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انسان اگر اللہ پر توکل کرے، اللہ پر ایمان و یقین رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک مسلمان کو تو اس بات کی خوشی ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور کافروں کے ساتھ اللہ کی طاقت نہیں ہے، ہمارے ساتھ سب سے بڑی طاقت ہے اور ان کے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ چیز اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو شاید تب ہمارے دلوں سے تمام طرح کے ڈر اور خوف رخصت ہو جائیں، نہ انسانوں کا ڈر نکل جائے ہمارے سے۔ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے قرآن کریم میں ہمارے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے، قوت پیدا کرتا ہے نا، ہمیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے، اکساتا ہے دین کے کام کے لیے، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، کہ یاد رکھو کیا کہ تمہارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اور جب تم اللہ کی طاقت کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرو گے، دشمن پر حملہ کرو گے، چڑھائی کرو گے، یا کچھ بھی دفاع کرو، کچھ بھی کرو گے، تو پھر کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔
ظاہر سی بات ہے کہ جس پر اللہ کی طاقت پڑ جائے، اللہ کی قوت پڑ جائے نا، تو پھر وہ کیا بچ سکتا ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے کہ اصل میں ہمارے دل سے کفار کا ڈر نکلنا چاہیے، اور ہمیں اپنی اوپر ہم کیا کریں، اعتماد کریں، اپنے اندر اعتماد پیدا کریں اور اپنے اندر توکل پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ واللہ اشد باسم واشد تنکیلا، اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ کی پکڑ بھی سب سے بڑی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر تم دین کے کاموں سے پیچھے ہٹو گے، روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، پیٹ پھیرو گے، کمزوری دکھاؤ گے، نہ خود کرو گے نہ دوسروں کو کرنے دے گو، خود تو ایسا ہوتا ہے نا بہت سے لوگ کہ خود تو کمزور ہیں، خود تو دین کا کام کرتے نہیں ہیں، دین کی خدمت نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی نہ کرے، دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں کہ تم بھی نہ کرنا، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہم آگے کہا جا رہا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، کہ جس نے کوئی اچھے کام کی سفارش کی یا شفاعت کی تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جس نے کسی گناہ کے کام کے لیے سفارش کی تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گہری نظر رکھنے والا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی اس سے آپ کے، کہ جس نے کسی کو نیکی کا راستہ دکھایا، نیکی کے راستے سے جوڑا تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہی تھی، کہ انسان کے اندر خود غرضی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس میں نیک بن جاؤں، بس میں پرہیزگار بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، بس میں نیکیاں کروں اور کوئی نہ کرے، بس میں جنت میں چلا جاؤں، ہے نا، مجھے کیا کہ کوئی کہیں بھی جائے، کوئی جنت میں جائے، کوئی جہنم میں جائے، مجھے کیا۔ یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن تو کیا ہونا چاہیے، مومن کی تو صفت یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو بھی نیکی پر ابھارے، دوسرے کو بھی نیکی کی طرف لے کر آئے، اور نیکی کی طرف بلانے والے کو کتنا اجر ملتا ہے، اس نیکی کے کرنے والے کے برابر۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جس نے کسی کو نیکی کا راستہ بتایا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نیکی کے کام کرنے والے کو ملے گا۔ اب اس کی مثالیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، کہ مان لیجیے مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال، کہ ہم قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، اب ہم نے کیا کیا، دوسرے انسان کو اس سے جوڑا، اب وہ انسان سیکھنے لگا، پڑھنے لگا، تو اب آپ نے جو اس کو جوڑا اس سے، تو آپ اجر میں برابر کے شریک ہیں، جتنا اس کو اجر مل رہا ہے اس نیکی کو کرنے کا، سیکھنے کا، اتنا آپ کو بھی اجر مل رہا ہے برابر کا، تو کتنا ہمارے اجر میں اضافہ ہوا، ہے نا۔ تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بس میں ہی کرتا رہوں، بس کافی ہے اتنا، مجھے کیا، ہے نا۔ تو اپنے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر ہم بہت اچھی چیز حاصل کر رہے ہیں اس وقت، ہے نا، دین کا علم، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، اب ہمیں کیا ہونا چاہیے، خواہش کہ کاش یہ علم دوسروں تک بھی پہنچے، کاش کے دوسرے لوگ بھی اس سے جڑ جائیں، اور ہو سکتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دوسروں کو اس سے جوڑا ہے نا، تو آپ کو برابر کا اجر مل رہا ہے۔ تو ہماری کوشش برابر رہنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو دین سے جوڑتے نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ دین کے بہت سارے کام ہیں، ہم دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو اپنے ساتھ جوڑیں، دوسروں کو اپنے ساتھ لگائیں، ہے نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں برابر کا اجر ملے گا۔ جیسا آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا کہ اگر کسی روزے دار نے کسی کو افطار کرایا نہ، اس کا روزہ کھلوایا، تو اس کو کتنا اجر ملے گا، اس روزے دار کے برابر، جتنا اس روزے دار کو اجر مل رہا ہے، روزہ رکھنے کا اجر جتنا اس کو مل رہا ہے، اتنا ہی روزہ کھلوانے والے کو برابر کا اجر مل رہا ہے۔ تو یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہم کیا کریں، دوسروں سے بھی کہیں کہ وہ بھی نماز پڑھ لیں، ہے نا، کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، جیسے آپ کے سامنے آیا تھا نا کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی ابھاریں، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی اکسائیں، نیکی کا شوق پیدا کریں اس کے اندر، اور شروعات اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، شوہر سے، ماں باپ سے، بہن بھائی سے شروعات کریں ہم اس کی، ہے نا۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو ہم کیا کریں، دوسروں کو جوڑیں اس سے،
تو دوسروں کو जोड़ने का कितना मिलेगा, बराबर का अजर। इसको एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने हदीस पढ़ी थी कि ये एक ऐसा अमल है कि मरने के बाद भी इसका अजर मिलता रहता है ना। जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला तो मुनक़ता हो जाता है, कट जाता है, लेकिन 3 चीजों का उसको अजर सवाब बराबर मिलता रहता है ना। उसमें से एक क्या है, इल्म नाफ़े, कि उसने किसी को कोई फायदेमंद इल्म पहुंचाया हो, तो जब तक वो इंसान उस इल्म से फायदा उठाता रहेगा, उस इल्म पर अमल करता रहेगा ना, तो उस मरने वालों को अजर सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा। इसी तरीके से सदका जारिया है कि कोई इंसान क्या है, कोई ऐसी नेकी का काम करके गया है ना, अपने लिए कोई सदका जारिया, किसी इंसान को तैयार करके चला गया, किसी इंसान को उसने किसी इंसान की रहनुमाई फरमाई थी, उसने रास्ता दिखाया था और वो बड़े अच्छे रास्ते पर चल रहा है और दूसरों को भी यानी बहुत बड़ा काम कर रहा है दीन का ना, तो ये क्या होगा, उसको बराबर का अजर मिलेगा। जैसे माँ-बाप होते हैं, उस्ताद होते हैं, है ना, वो बच्चों की तरबियत, अच्छी तालीम और तरबियत करते हैं, फिर बच्चे बड़े होकर दिन की खिदमत करते हैं, काम करते हैं, है ना। तो मरने वाले को क्या होता है, उसका अजर सवाब पहुँचता रहता है, मिलता रहता है ना। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होना चाहिए, ये आयत जो है हमारे अंदर से खुदगर्जी दूर कर रही है। हम सिर्फ क्या हो, सिर्फ अपनी ही ज़ात के फ़ायदे का ना सोचें, दूसरों का भी फ़ायदा सोचें। वो जो आपने एक आयत पढ़ी थी ना कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को उस वक़्त तक पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि तुम वो चीज़ खर्च ना करो जो तुम पसंद करते हो। तो जो चीज़ें दीन के जो काम हम अपने लिए पसंद करते हैं कि हम ये करेंगे और ये करेंगे और ये हम ये कर रहे हैं, तो कोशिश होना चाहिए कि हम दूसरों को भी इससे जोड़ें, दूसरों को भी उभारें और उकसाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहु नसीबुम मिन्हा, कि जिसने किसी इंसान की नेकी के रास्ते में, अच्छाई और भलाई के रास्ते में सिफारिश की, शफ़ाअत की। शफ़ाअत का देखिए एक मीनिंग होता है जोड़ना, और है वश्शफ़क़ि वल वत्रि, कसम है जुफ्त की और ताक़ की। जुफ्त किसे कहते हैं, जोड़े-जोड़े को, है ना? और वत्र ताक़ जिसका कोई जोड़ा ना हो, तो जोड़ना शफ़ाअत, जिसे क़यामत आखिरत में हम कहते हैं ना कि सिफारिश और शफ़ाअत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अल्लाह ताला से जोड़ देना उस बंदे को, अल्लाह से रिश्ता जोड़ देना। तो ये शफ़ाअत का मीनिंग होता है जोड़ना। तो जो किसी इंसान को किसी नेकी के साथ जोड़ देगा तो अल्लाह ताला उसको उसमें से हिस्सा अता फरमाएगा। किसमें से? नेकी करने वाले के। नेकी करने वाले का अजर भी कम नहीं किया जाएगा और उसके बराबर उसको रास्ता बताने वाले को भी अजर दिया जाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम लोगों को नेकी का रास्ता बताएँ। ये भी हो सकता है मिसाल के तौर पर इसमें एक चीज़ और भी शामिल है और वो ये है कि अगर हम खुद तो कोई नेकी का काम नहीं कर रहे हैं और हमें मालूम है कि कोई दूसरा इंसान नेकी का काम कर रहा है, तो हम क्या कर दें, उसको रास्ता बता दें, देखो तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर तुम्हें ये चीज़ हासिल हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई हमें ऐसा रास्ता बताइए, है ना, कोई जगह ऐसी बताइए जहाँ हम ये काम हम कुरान सीख सकें, दीन सीख सकें या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, उसको बता दें कि देखो एक ये है और एक ये है, किसी सेंटर का, मदरसे का, किसी क्लासेस का ना, कोई ऑनलाइन क्लास के बारे में पूछता है, कुछ भी, तो हम उसको बताएँ, छुपाएँ नहीं उसे, है ना? ताकि उसका भी क्या हो जाए, भला हो जाए, उसका भी फ़ायदा हो जाए और हमें भी क्या मिल जाए, अज्र मिल जाए। ये ना सोचे कि हमारा क्या फ़ायदा होगा, है ना? तो हमारा फ़ायदा होगा उसमें। एक चीज़ और भी है इसमें और वो ये है, मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे पास कोई कुछ लेने के लिए आया, मदद के लिए आया और हमारे पास इतना नहीं है कि हम उसकी मदद कर सकें, हम उसको दे सकें, तो उस मौके पर क्या करना चाहिए, हम उसको बता दें, किसी और का बताएँ जहाँ हमें लग रहा है कि उसकी वहाँ पर जाकर इसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर उसको कोई खर्च चाहिए या उसको कुछ ताउन चाहिए, उसको मदद चाहिए, है ना? तो हम क्या करते हैं, उसको बता दें कि तुम वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ जाकर तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो सकती है ना? वो तुम्हें इतना दे सकता है। या हम किसी जो मिसाल के तौर पर बहुत से लोग इस तरह के काम करते हैं, चैरिटी के काम करते हैं, तो हम उनको बताएँ कि देखो एक वो भी ज़रूरतमंद है, वो भी एक परेशान हाल है, उसकी ज़रूरत पूरी कर दो, है ना? इस तरह के हमें रास्ते बताना चाहिए एक-दूसरे को, है ना? तो ये चीज़ हमारे अंदर से आज जो हम जैसे मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ कि आज हमारे अंदर से बिल्कुल अ, हरकत और तहरीक खत्म हो चुकी है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जुम्मन और सुकूत आता जा रहा है, हमें उसको तोड़ना होगा, खत्म करना होगा, है ना? और अपने आप को कमर बस्ता करना होगा, है ना? मुतहर्रिक करना होगा अपने आप को हमें। आगे है नहीं बल्कि आगे है वमन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहु कुफुवन मिन्हा। अब इसके बरक्स अगर किसी ने किसी को कोई गुनाह की तरफ उकसाया, उभारा, गुनाह से जोड़ा, तो उसके लिए उसमें से हिस्सा है। ये बहुत सख्त बात है कि एक तो ये होता है कि हम खुद बहुत सारे गुनाह करते हैं, बहुत से गलत काम करते हैं, बुराइयाँ करते हैं।
اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی ابھارتے ہیں اور اکساتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں. اب ہم دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ کیوں اتنا کر رہی ہو, کیوں اتنا خرچ کر رہی ہو, مت دو, اور اس کے لیے رکھ لو, آگے کے لیے, بچوں کے لیے, فیوچر کے لیے جمع کر کے رکھو. یا مثال کے طور پر جیسے ہم خود دین کا کام نہیں کریں, دین کی خدمت نہیں کریں, اور جو کر رہے ہیں ہم اس سے کہیں کہ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہی ہو اتنا, کیوں اتنا سب کچھ کر رہی ہو, کیا ضرورت ہے کرنے کی, ہے نا. دوسروں کو بھی ہم روک لیں. تو اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ انسان خود تو اچھا کوئی کام کرے نہیں, خود تو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے, اور دوسروں کو بھی کیا کر رہا ہے, گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے, ابھار رہا ہے, مائل کر رہا ہے, گناہوں کے کاموں سے جوڑنا چاہتا ہے. تو پھر کیا ملے گا, جو جب انسان اس کے بہکاوے میں آ کر اس گناہ کو کر لے گا, تو گناہ کا راستہ بتانے والوں کو برابر کا کیا ملے گا, گناہ ملے گا. جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا تو اس کا بدلہ کیا ملے گا, اسے ملے گا. مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا, ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھائے, شروع سے ہی ہم نے ان کے اندر دین نہیں سکھایا اور ہمارے بچے انتہائی بگڑے ہوئے, ہے نا. تو اب اس کا گناہ ہمیں ملے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو نیکی کا راستہ نہیں بتایا, ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کی, ہم نے ان کو گناہ کے راستے پر لگایا. مثال کے طور پر بہت سے ماں باپ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے ڈانس کرنا آتا ہے, ہمارے بچے سے میوزک اور گانے اور نہ جانے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں گناہ کے, ہم اپنے بچوں کو اس کام میں لگا رہے ہیں, تو برابر کا گناہ ملے گا. یا جس سے اور بہت ساری مثال ہو سکتی ہیں اس میں. مثال کے طور پر ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے, فیس بک ہو, کوئی بھی چیز ہو, ہم نے اس کے ذریعے کیا کیا, گناہوں کو رواج دیا, فروغ دیا, ہے نا. ہم نے گندی پکچرز, گندی ویڈیوز ہم نے کیا کریں, ایک دوسرے کو فارورڈ کریں, ہے نا. تو کیا ملے گا, برابر کا گناہ, ہے نا. جتنا ہم اس کو پھیلائیں گے, جتنا آگے بڑھائیں گے بے حیائی کو, فحاشی کو, عریانیت کو, ننگاپن کو, تو کیا ملے گا, برابر کا گناہ ملے گا, ہے نا. تو اسی لیے یہ آیات, اس آیت کے ذریعے ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے نا, کہ آیا ہم لوگوں کو نیکی کا راستہ بتا رہے ہیں یا گناہ کا راستہ. مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دوستوں میں کہ خود بھی شراب پیتے ہیں, اپنے دوستوں کو بھی شراب کا عادی بنا دیتے ہیں, جوا کھیلنا اور اس طریقے کے بہت سارے. مثال کے طور پر راتوں کو گانوں کی محفلیں ہو رہی ہیں, ہے نا, گانے اور ڈانس, اس طرح کے پروگرام, دوسروں کو بھی اس میں لے کر جانا, شریک کرنا, ہے نا, جوڑنا دوسروں کو اس سے, تو اس پر کیا ملے گا, برابر کا گناہ ملے گا. اس طرح کی بہت ساری مثال ہو سکتی ہیں. اگر میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی کوئی مثال اگر آ رہی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی مثال آ رہی ہو, تو آپ لوگ ضرور رکھیے, اسے سامنے لے کر آئیے کہ اس طرح کی اور کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی اس طرح کی مثال دیجیے کہ جو نیکی کا راستہ ہو, ہم دوسروں کو اس پر ابھار سکتے ہیں, یا کوئی گناہ کا راستہ جس میں ہم دوسروں کو جوڑ رہے ہیں, برابر کا شریک کر رہے ہیں. اس طرح کی مثالیں ذرا آپ لوگ بھی دیجیے, شامل رہا کریے برابر ساتھ میں. ایسا نہ ہو کہ میں برابر بولتی رہوں, آپ لوگ خاموشی کے ساتھ سنتی رہیں. تو اس میں انوالو رہا کیجیے آپ لوگ. جی بتائیے, کسی کے ذہن میں کوئی مثال آ رہی ہے کسی نیکی کی یا کسی گناہ کی جس سے ہم دوسروں کو جوڑتے ہیں یا دوسروں کو ہم کسی نیکی سے یا گناہ سے. جی بتائیں, نغمہ, مہک. جی بولیے نغمہ, مہک. میرے خیال سے شاید ان لوگوں کا مائک بند ہوگا, تو اس سے بھی ان کا مائک آن کر دیجیے. جی, جیسے نیکی کے کام کے لیے یہی وہ ہے سب سے پہلے کہ جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے خود سے پڑھ کر انہیں سنائیں, تو تبھی ان لوگ میں انٹرسٹ آئے گا. جیسے جو لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو بالکل بھی مطلب صرف قرآن پڑھا ہے, مطلب جیسے صرف عربی پڑھی, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معنی سے کیا وہ ہے, کیا مطلب ہے, تو انہیں ایک دم سے یہ نہ کرے کہ ارے اس میں ایسے پڑھو, مطلب بہت جلدی جلدی نہ وہ کرے. جیسے بہت تھوڑی سی آیت ہے تو اسے پڑھائیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے اگر ہم نے صرف الحمدو کا مطلب بتایا اور اس کی بہت ساری تفسیر بتائی, تو اس کے آگے کا وہ خود چاہیں گے کہ ہم اس کے آگے کو اور جانے, تو اس سے کافی زیادہ وہ ملتا ہے نیکی کے کام میں. اور برائی میں تو جیسے موبائل ہے, تو ہم اس سے ہم انہیں یہ چیز بتا سکتے کہ یہ موبائل ہے, اس سے شر بھی ہوتا ہے. تو اگر موبائل آج ہم دیکھیں کہ کتنی زیادہ افواہیں, جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا, افواہ پھیلتی ہیں بہت سارا, تو ہم پہلے اس کو خود دیکھیں کہ یہ صحیح ہے. اگر کوئی بتا رہے ہے بات, پہلے ہم خود وہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے انہیں مطلب ایسے ہی فارورڈ کر دیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں بھی ایک گناہ کے اس میں شریک ہو جاتے ہیں. جس سے ہو سکتا ہے ہمیں وہ بات ایک نارمل لگ رہی ہو, پر کسی اور کے لیے وہ
بہت زیادہ سیریس ہو جائے اور پھر وہ مطلب اس میں زیادہ وہ ہو جائے. تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے بہت زیادہ, کہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے بہت بار, ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ غلطی سے بھی ایک غلط کام میں بھی پڑ جاتے ہیں, کہ کوئی بھی ایسے غلط نیوز پھیلا دی اور پھر وہ غلط اس میں بن جاتی ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے, یہ چیز وہ ہے. اور نیکی کا یہی وہ ہے سب سے اچھا طریقہ کہ پہلے ہم خود کریں. پہلے جب ہم خود بتائیں گے, خود بہت آسانی سے بتائیں گے, وہ بھی آسانی مطلب یہ نہیں کہ خود بڑا اچھے سے کریں گے, مطلب انہیں ایسے کہ ہاں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, ہم خود سے فیل کر کے انہیں دکھائیں گے تو انہیں اور زیادہ اچھا لگے گا کہ ان کے لیے اتنا آسان ہے, یہ لوگ اتنا اچھے سے کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, چلیے اچھا. ناہید باجی آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں, بولیے. جی ان کا مائک. ہاں مومنہ, مجھے اللہ پاک کا شکر ہے اجتماعات میں تعلیم مقام جانے سے اور پڑھنے سے بہت فائدہ ہوا. میں نے اپنی بہن کو, اپنی بھانجی کو اور دوسرے لوگوں کو بھی میں اپنی ساتھی ہوں کہ آپ لوگ بھی اتنے شریک ہوں, وہ لوگ بھی آپ میں اچھا, آواز بہت شیئر ہلکی آ کر رہے رہی ہیں. ہے, اللہ کا آواز شکر بڑھائیے یا پھر مائک اپنا قریب میں کیجیے موبائل. بھائی کو. اب بولیے. جی مومنہ, اب آئی آواز آپ کو؟ جی اب ٹھیک آئی, اب ٹھیک آئی, بولیے. اچھا, ہاں میں نے اللہ کا شکر ہے اپنی بہن کو, جی کو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کام میں برابر کا شریک کر رہی ہوں. اور میں اس بات کی بھی کوشش کر رہی ہوں کہ بامانے مطلب جیسے تعلیم القرآن پڑھایا جاتا ہے وہ میں کلاس لگاؤں. اللہ پاک کا شکر احسان ہے, اور آگے بھی کوشش جاری ہے میری انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے یہ تو. اچھا گل باجی آپ بولیے. جی السلام علیکم. جی آج کل جیسے دیکھا جائے معاشرے میں نیکی کرنا تو لوگوں کے لیے بہت آسان ہے. ہم اپنے اپنے طور پر نیکیاں تو بہت ساری کر لیتے ہیں, لیکن معاشرے میں جو بگاڑ ہو رہا ہے, جہاں کہیں بھی کوئی خرابی ہو رہی ہے, لوگ اس طرح کی جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل پارٹیز ہو رہی ہیں, ان میں سب ملے جلے ہوتے ہیں, پردے کا سسٹم نہیں ہوتا, تو ہم بھی اس میں جا کے ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں. نہ تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ برا نہ مانیں, کہیں کوئی برا نہ مان جائے. تو میرے خیال سے شاید یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے, اگر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اچھے طریقے سے اور ہم اس کو اپنی بات رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی کرنا ہی ہے. جی بہت اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے, ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. اچھا, اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ تو یہ کچھ پوائنٹ تھے, اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے پوائنٹ ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ اب یہ شادی بیاہ کے فنکشن ہے, اب اس میں اگر ہم کیا کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے جہیز کو اتنا بڑھا دیا, رسم و رواج کو اتنا بڑھا دیا, کہ جس کی وجہ سے کہ دوسروں لوگوں کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ شادیاں کرنا مشکل ہو گیا ہے, کہ اتنا پیسہ نہیں کہ وہ شادی پر خرچ کر سکیں, رسم و رواج پر اور جہیز پر, ہے نا. تو ہم نے اس برائی کو بڑھاوا دیا, برائی کو ہم نے بڑھایا, فروغ دیا, ہے نا. اب اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے ہم نے مشکل پیدا کر دی ہے. تو یہ اچھا, جس نے بھی اس برائی کو آغاز کیا ہوگا, ہے نا, تو اس کو اس کا حصہ برابر کا ملتا رہتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا نا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں تو اس کا جو وہ آپ نے حابل قابل کا واقعہ پڑھا ہے نا, کہ اس نے اپنے بھائی کو جو قتل کیا تھا تو اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. اسی طریقے سے جس نے بھی کسی برائی کا آغاز کیا ہوگا تو وہ برائی جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی تب تک اس کو برابر گناہ ملتا رہے گا. اور جس نے کسی اچھے کام کا آغاز کیا, اچھے کام کی شروعات کی, تو جب تک وہ نیکی کے کام ہوتے رہیں گے تو اس کا ثواب ملے گا نیکی کا آغاز کرنے والوں کو. جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ قیامت تک جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اس کا اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا آغاز کیا, آپ نے اس کی شروعات کی, آپ نے اس کی اسٹارٹنگ کی. اس لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں کا آغاز کرنے والے بنیں, نیکیوں کی ہم شروعات کرنے والے بنیں, نیکی کے کاموں کو پروان چڑھانے والے, فروغ دینے والے بنیں. اور اگر ہم برائی کا آغاز کریں گے, جس میں دیکھتے ہوں گے کہ معاشرے میں ہمارے بہت ساری بدعتیں پائی جاتی ہیں, بہت سارے غلط کام پائے جاتے ہیں, تو یہ اس بدعت کا آغاز جس نے بھی کیا ہوگا اور جب تک وہ بدعت جاری رہے گی تب تک اس بدعت کا آغاز کرنے والوں کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. اس لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم برائی کو فروغ دینے والے نہیں بلکہ نیکیوں کو فروغ دینے والے بنیں. ٹھیک ہے, اب میرے خیال سے بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا آپ کے آ گئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں اب ہم. جی نغمہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی بولیے.
جی جیسے کہ پردے کے تعلق سے بتانا کہ جیسے کہ ہم لوگ یہیں پر اپنا پردہ کر لیتے ہیں، اور جب جیسی کوئی فنکشن آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پردے میں کھل جاتا ہے، جیسے بال کھول لیتے ہیں، اپنے حجاب وجاب ہٹا دیتے ہیں، اور جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں یا کسی دین کے کام میں جاتے ہیں تو ایک دم سے پردہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ، اور دوسروں کو بھی بولتے ہیں کہ شادی میں کون پردہ کرتا ہے، اس طریقے سے دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ تم بھی مت کرو، ہم بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جی اچھا پوائنٹ ہے. کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی نا کہ ہم کچھ جگہوں پر تو پردہ کرتے ہیں اور کچھ جگہوں پر نہیں کرتے ہیں، ہے نا. تو ہونا کیا چاہیے کہ نیکی کا کام ہر جگہ پر ہونا چاہیے. ایسا تھوڑی کہ کچھ مخصوص جگہوں پر بس ہم نیکی کا اظہار کریں، کہ اجتماعات وغیرہ میں جائیں تو برقع پہن لیں اچھی جگہ پر، اور کہیں ایسے جا رہے ہیں گھومنے پھرنے یا شادی بیاہ کے فنکشن میں تو ہم برقع اتار دیں، ہے نا. تو یہ چیز غلط ہے. یہ جی شاہدہ باجی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی بولیے، مائک آن کر دیجیے ان کا سے بھی. السلام علیکم. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسی محفلوں میں جو ہے ہم جب اللہ کے احکام کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کے لیے کہ دنیا کیا کہے گی، رشتے دار کیا کہیں گے، ہمیں خود چاہیے کہ ہم ان کی جا کے محفلوں کو رونق ہی نہیں بخشیں، چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہوں یا کوئی ملنے والے ہوں. تو جب ہم نہیں جائیں گے، ان کی محفلوں کی رونق نہیں بنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ اپنی پکڑ ملے گا، اور ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کمی بھی کرے، ان کو بھی ہدایت دے دے اس سے. بہت اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے کہ اگر ہم اس طرح کے فنکشن میں جیسے مایوں کا، اپٹن کا اور اس طرح کی جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں، چوتھی جہیز، یہ سب کچھ اگر ہم اس میں شریک نہ ہوں، ہے نا، تو یہ بھی دیکھیے شریک ہونا بھی ایک طریقے سے اس کا ساتھ دینے کا برابر کہہ لیجیے یا اس کو فروغ دینا کہہ لیجیے. تو ہمیں اس چیز کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، فروغ نہیں دینا چاہیے. جہاں کہیں گناہ کے کام ہو رہے ہیں ہم اس جگہ پر جانے سے بچیں. مثال کے طور پر بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر بدعتیں ہوتی ہیں، اب وہاں پر ہم اس جگہ پر شریک نہ ہوں، ہے نا. وہاں پر شریک ہونا گویا کہ کیا ہے، ہم ان کا کام میں ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، ہے نا. تو ایسی جگہوں پر جہاں تک بھی ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے، شریک نہیں ہونا چاہیے جہاں اس طرح کے گناہ کے کام ہو رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ تو خود ہم سے کہے گا تم تو خود گواہ ہو اس بات پر کہ تم شریک ہوئے، گواہ بھی تو ہم ہی ہوں گے. جی 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 ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. بہت کچھ سامنے آیا ہمارے، آگے بڑھتے ہیں اب ہم. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گہری نظر رکھے ہوئے، باریکی کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، آیا نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں، آیا خود کر رہے ہیں یا دوسروں کو ابھار رہے ہیں، کس جذبے سے کر رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی گہری نظر ہے. ہمارے ظاہر پر بھی، ہمارے باطن پر بھی. ٹھیک ہے، ہمارے اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، ہماری نیتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. تو اس لیے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کریں، اللہ کے رضا اس کے خوشنودی کے لیے کام کریں، اللہ کی محبت میں کام کریں. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آگے ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا سلام دو یا اس کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب رکھنے والا ہے. یہاں پر ایک حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور وہ کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ سلام کے تعلق سے یہ آیت ہے. سلام کے تعلق سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے. سلام کی اس آیت سے ہمیں اہمیت کا بھی اندازہ ہوا کہ سلام یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا. ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی سلام کے تعلق سے بہت ترغیب دلائی. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب تم کسی کو دعا دو، یہ تم بتحیت، کوئی بھی دعا دو، تو کوئی تمہیں دعا دے تو تم اس سے اچھی اس کو دعا دو. اب دعا دینے کا طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ہمیں سکھایا گیا ہے. قرآن کریم میں بھی اس طرح کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو انہوں نے سلام کیا تھا، انہوں نے سلام کا جواب دیا تھا. اللہ کے رسول نے بھی سلام کا طریقہ سکھایا، اللہ کے رسول نے کر کے بھی دکھایا. تو سب سے اچھی دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ سلام، السلام علیکم. دیکھیے بہت سے جگہوں پر شاید یا کہیں کہیں پر ایسا کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کس طریقے سے دعا دیتے ہیں کہ جیتے رہو، خوش رہو، اور پھلو پھولو، اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں شاید لوگ دیتے ہیں، ہے نا.
تو ان تمام دعا دینے سے بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم کہا جائے کہ اس سلام کے اندر، اس دعا کے اندر جو جامعیت پائی جاتی ہے، جو گہرائی پائی جاتی ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، اس کی بہت حکمتیں ہیں، بہت مصلحتیں ہیں، بہت فوائد ہیں۔ سب سے اچھی دعا جو ہے السلام علیکم ہے بنسبت ان دعاؤں کے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، السلام علیکم میں بہت ساری دعائیں آ چکی ہیں، الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دے اور وہ دے۔ اس سب سے کہنے سے بدر کیا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ تمہارا ایمان سلامت رہے، تمہاری زندگی سلامت رہے نا، تمہاری جان، تمہاری صحت، ہر چیز کی سلامتی کی، بیوی، بچے، گھر بار، دنیا آخرت، ہر چیز کی سلامتی۔ یہ الف لام جو ہے جنس، یعنی سبھی کچھ آ گئی، ہر چیز کی سلامتی کی اس میں دعا دی گئی ہے۔ تو بہت ہی جامع دعا ہے یہ، ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان میں سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، اور تم اس وقت تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے کو سلام نہ کرنے لگو۔ اور ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول کی، آپ نے فرمایا کہ سلام کے تعلق سے ابھی میرے ذہن میں آئی تھی اور فوراً نکل گئی وہ حدیث، ابھی یاد آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ دو حدیثیں تو آپ کو معلوم ہی ہے، افشوا السلام بینکم، ہے نا، کہ سلام کو عام کرو، اور یہ جو میں نے آپ کو بتائی سلام کے تعلق سے کہ محبت پیدا کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرو، سلام کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی چیز آڑے آ جایا کرتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرتے تھے، ہے نا، جب بھی ملاقات ہوتی تھی سلام کرتے تھے۔ دیکھیے سلام کرنے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ جس نے سلام کا آغاز کیا، سب سے پہلے جس نے سلام کیا، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے سلام کا جواب دیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے کیا ہے، سلام کا آغاز کرنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے، سلام کا پہل کرنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ سلام کا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ السلام علیکم کہا جائے۔ یہ بات اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کیونکہ منافقوں کی اور یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ الفاظ کو بگاڑ دیا کرتے تھے۔ ہمارے بیچ میں بھی آج سلام بے انتہا بگڑ چکا ہے۔ تو سلام کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ السلام علیکم، ہے نا، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، السلام علیکم، ہے نا، یہ کیا ہو جائے گا، تم پر موت ہو، میننگ بدل جاتے ہیں اس طریقے سے سلام کرنے سے۔ سلام کا تلفظ اور ادائیگی ہماری بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، ہے نا، السلام علیکم ہونا چاہیے۔ اور جواب میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ جواب میں یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے اچھا سلام کا جواب دو، تو اس پر کچھ الفاظ کو ہم کیا کر لیں، اضافہ کر لیں، السلام علیکم پر ہم کہہ دیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کرنے والے نے کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم کیا کہہ دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم اس کو ایسے ہی لوٹا دیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اور زیادہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہمیں سکھایا گیا ہے احادیث میں، اتنے الفاظ ملتے ہیں نا، اتنے پر ہی اکتفا کریں۔ تو یہ کیا ہے، اس میں جو کہا گیا کہ احسن طریقے سے جواب دو۔ دیکھیے احسن میں ایک چیز یہ ہے کہ الفاظ کی درستگی بھی صحیح ہونا چاہیے، احسن میں یہ بھی ہے کہ ہم مزید اس کو بڑھا کر ہم اس کو دعا دیں، یا اگر ہم اس کو مزید بڑھا کر نہیں تو اور اردوہا وعلیکم السلام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور احسن میں یہ بھی شامل ہے کہ سلام اچھے طریقے سے کیا جائے، یعنی کہ دل کی آمادگی کے ساتھ، دل سے مسکرا کر، ہے نا، محبت کے ساتھ سلام کرنا، یعنی سلام کا جو انداز ہو، جو لہجہ ہو، وہ خوشگوار ہونا چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ لٹ مارنے والا انداز، ہے نا، زبردستی کا سلام کرنا، ایک ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے، دلوں میں نفرت ہے نا، لیکن کیا ہے، بس ظاہری طور پر نہیں، دل کی آمادگی کے ساتھ نا سلام، اس کا اجر ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، وہ حدیث جو میں آپ کو کہی تھی وہ حدیث یہ تھی کہ چاہے کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، ہے نا، جاننے والا ہو یا کوئی اجنبی ہو، اس کو سلام کرو، یعنی چاہے ہم جس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن سلام کو عام کریں، سلام کو پھیلائیں۔ تو اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، ہے نا، بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، ماں باپ بھی بچے کو سلام کر سکتے ہیں۔ اگر مان لیجیے ہم بچوں کو سلام سکھانا چاہتے ہیں، بچے سلام کرنے کے عادی نہیں ہیں،
نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں, ہم خود سے سلام کر لیں بچوں کو, ہے نا. اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سلام کرے گا تو اس سے اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں آ جائے گی, بلکہ بچوں کی تربیت ہوگی, انہیں گلٹی فیل بھی ہوگا کہ دیکھو ہمارے بڑے ہمیں سلام کریں, پھر وہ سلام کرنے کے عادی بن جائیں گے, ہے نا. تو بڑے بھی چھوٹے کو سلام کر سکتے ہیں, سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں, ہے نا. تو کوشش ہونا چاہیے شوہر بیوی کو سلام کرے یا بیوی شوہر کو, رشتے داروں کا آپس میں ایک دوسرے سے سلام, ہے نا. وہ جو کہا گیا نا کہ اگر مان لیجیے کسی دو لوگوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہو چکا ہے, کوئی لڑائی ہو چکی ہے, تو اس میں سب سے پہلے جو کیا کرے گا, سلام کر لے گا, ہے نا, اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے نا, کہ جس نے کیا کیا, جھگڑے کو ختم کیا, لڑائی کو ختم کیا, تو اس کے لیے کیا ہے, اجر و ثواب ہے کہ اس نے سلام کرنے میں پہل کی. تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں مرتبہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا مرتبہ تو بہت اونچا ہے, ہم تو استاد ہیں, ٹیچر ہیں, ماں باپ ہیں, بڑے ہیں, کوئی بھی مرتبہ ہو تو ہم کیا کریں, سلام کریں گے, نہ سوچیں کہ ہم تو بڑے ہیں, ہمارے چھوٹے ہی ہمیں سلام کریں گے, ہے نا. ایسا کچھ نہیں ہے, جو سلام میں آغاز کرے گا اس کو جو ثواب ملے گا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ آیا ہم اس میں بازی لے جاتے ہیں یا ہم انتظار کریں گے کہ دوسرا ہمیں سلام کرے گا تو ہم سلام کا جواب دے دیں گے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے اس میں کہ ابھی جو بات چل رہی تھی کہ اگر مان لیجیے کہ کسی سے کسی کا کوئی جھگڑا ہے نا, تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ جو آتا ہے نا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور جو ہے انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور ایسے انسان کے اعمال پینڈنگ میں کہہ لیجیے کہ پڑ جاتے ہیں نا, ابھی رکھ دیے جاتے ہیں کہ جس کا کسی سے کوئی جھگڑا ہو. تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ تمام طرح کے جھگڑے اختلافات کو ختم کر کے ختم کر دینا چاہیے, ہے نا, تاکہ اللہ کے حضور ہماری نیکیاں پیش کی جا سکیں اور وہ قبول کر لی جائیں, ہے نا, اور وہ بیچ میں نہ اٹکی رہے کہ پہلے اس کا دوسرے سے معاملہ صحیح ہو جائے. اچھا, ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ جس سے آپ نے وہ واقعہ پڑھا تھا بچپن میں, اخلاقی کہانیاں پڑھا ہوگا کہ عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے, کہ جب وہ بازار کس لیے جایا کرتے تھے, صرف اور صرف سلام کرنے کے غرض سے بازار جاتے تھے. سودا سلب خریدنا ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا بازار جانے کا, صرف سلام کی غرض. یعنی لوگوں کے اندر نیکیاں کرنے کا اتنا شوق تھا نا کہ لوگ صرف اس نیکی کا کام کو کرنے کے لیے بازار جا رہے ہیں کہ تاکہ وہ کیا کر سکے, سلام کر سکیں. تو یہ ہے کہ اچھا, اس میں یہ بھی ہے ایک پوائنٹ کہ مان لیجیے کہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا کوئی عورت کسی مرد کو سلام کر سکتی ہے. سلام کرنے میں حرج کچھ نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں آیا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, تو میں ان سے کیا کروں, جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم مردوں سے معروف طریقے سے بات کرو, تو معروف طریقے سے سلام ہم کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن سلام کو بہت اچھے طریقے سے ان سے کرنا, بہت محبت سے, پیار سے, بہت لہجے کو بہت میٹھا کر کے نہیں, بلکہ معروف طریقے سے, عام طریقے سے, جسے عام طور پر ہم کرتے ہیں ایسے ہی سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم ان کو سلام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کیا کیا, جو جس طریقے سے بھی کیا کرے, دیکھیے سلام کے شاید میرے خیال سے بہت سارے طریقے ہیں. جیسے مثال کے طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گڈ مارننگ کرنا, گڈ ایوننگ یا گڈ آفٹر نون کرنا, یہ بھی شاید کیا, یا گڈ نائٹ کہنا, یہ بھی شاید سلام کے برابر ہے. یہ ہرگز سلام کا برابر نہیں ہو سکتے, ہے نا. زمین آسمان کا فرق کر لیجئے, کوئی اس کا وہی نہیں ہے, کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کے بدلے ہم سلام, جیسے بچوں کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے نا کہ سلام کرنے کے بجائے بچوں کو گڈ مارننگ سکھایا جا رہا ہے, تو یہ کوئی اس کا بدل نہیں ہے نا. یا جیسے لوگ ہائے کہتے ہیں یا ہیلو کہتے ہیں, تو یہ بھی سلام کا بدل نہیں ہے. سلام کی فضیلت اپنی جگہ ہے, سلام کا جو ثواب اپنی جگہ ہے, سلام کے فوائد اور مصلحت اور حکمتیں اپنی جگہ ہیں, ہے نا. تو وہ یہ چیزیں اس کا بدل نہیں ہو سکتی, یہ ہائے یا ہیلو, یہ گڈ مارننگ, یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتے, اس طرح کے جملے. کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہیلو کہنے کے بجائے, ہائے کہنے کے بجائے یا گڈ مارننگ کہنے کے بجائے ہم کیا کریں, سلام کو عام کریں. جی گلباجی کچھ کہنا چاہتی ہیں, کہیے. جی میم, میرا یہ سوال ہے میم, اگر کوئی نان مسلم سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ جی ہاں, یہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا, فوراً نکل گیا. تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب غیر مسلم بادشاہوں کو جب خط لکھے تھے, تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے جو سلام لکھا تھا خطوں میں, وہ کیا لکھا تھا کہ السلام علی من اتبع الہدی, کہ سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کر لے. دیکھیے یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں نمستے یا نمسکار یا اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اگر وہ ہمیں کر رہا ہے, اور اس کی میننگ اگر کیا ہے, شرکیہ ہیں, کہ جس میں شرکی الفاظ ہیں, ہے نا, تو ہم اس طریقے سے ہم اس کو جواب نہ دیں,
खामोश हो जाएं उस मौके पर, या आदाब कह लें, आदाब कहने में कोई हर्ज नहीं, कोई शिर्क का लफ्ज नहीं है ना। और इस तरह की, जैसे मिसाल के तौर पर आज हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं उनके गैर मुस्लिमों से इतनी दोस्ती हो जाती है कि उनको नमस्ते भी कर रहे हैं या नमस्कार कर रहे हैं, या इस तरह के वो बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं, शायद बहुत गलत जय माता पता नहीं क्या क्या इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, तो वो उन चीजों को दोहराना नहीं चाहिए उनके जवाब में। या बेहतर ये है कि अगर हम गैर मुस्लिम के पास जा रहे हैं तो हम आदाब कह लें, आदाब कहने में कोई हरज की बात नहीं है। या अगर हम कहने हैं कि अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, तो हम ये भी कह सकते हैं जो अल्लाह का रसूल का तरीका था कि जो हिदायत की पैरवी कर ले उस पर अल्लाह की सलामती हो। ठीक है, बात समझ में आई आपके? तो ये कुछ है सलाम के ताल्लुक से कुछ पॉइंट। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारा हर चीज का हिसाब करने वाला है। अल्लाह ताला काफी है तुम्हारे लिए कि तुम किस तरीके से सलाम कर रहे हो, इस पर भी अल्लाह ताला की नजर है ना, तुम्हारी नियतों पर, हर चीज पर अल्लाह ताला की नजर है। जी आसिया शेख कुछ कहना चाहती हैं, कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अगर कोई गैर मुस्लिम आगे से आपको सलाम करे तो? अगर देखिए इसमें यह ना कि अगर कोई सलाम कर रहा है तो आप उसके सलाम का जवाब लौटा दें, आप उसको दे दें, आप कह दें कि तुम पर भी अल्लाह की सलामती। उसने आपको दुआ दी है ना कि तुम पर अल्लाह की सलामती हो, आप भी कह दीजिए कि तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। खुद को हरज नहीं है, क्योंकि कुरान में आया ना कि इसको वैसे ही लौटा दो, जैसे आपको कोई दुआ दे रहा है आप उसको वैसे ही उसकी दुआ उसको लौटाओ। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? चलिए फिर बहरहाल टाइम ओवर हो चुका है, इतना रहने देते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, कुछ लोग चैटिंग पर कह रहे हैं कि हमारा माइक ऑन कर दीजिए, कुछ सवाल करना है। मरियम का माइक ऑन कर दीजिए। तो लाइव है नहीं तो लाइव तुम ये कॉल नहीं लोगे। देखिए आप जो पूछ रही है ना कि गैर मुस्लिम को हम हाय या हेलो ना, तो उसके बजाय जैसे हाँ कि या तो आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या फिर आप जो है आदाब कुछ कहना चाहती हैं। बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखें, बस जिसे बोलना है वो सिर्फ अपना माइक ऑन करें। जी नगमा कुछ कहना है? अच्छा और किसी को कुछ कहना है? पालक शायद कुछ कहना चाहती हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा ये सिमरन और आयशा कुछ सवाल करना चाहती हैं, जी बोलिए। जी मुझे ये पूछना था कि जैसे लोग कहते हैं जब आप खाना खा रहे हैं तब आप ना सलाम करें और ना सलाम का जवाब दें, तो ये बात ठीक है? जी 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 सलाम, जैसे आप खाना खा रही हैं तो उस मौके पर कोई मेहमान आ गया तो आप सलाम नहीं करेंगे या सलाम का जवाब नहीं देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, नमाज पढ़ते में किसी ने सलाम किया तो नमाज पढ़ते में सलाम का जवाब नहीं दिया जाएगा। या जैसे अगर मिसाल के तौर पर हम कुरान की तालीम दे रहे हैं, हम कुरान पढ़ा रहे हैं, इतने बीच में जाहिर सी बात है क्लास लगी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर लोग आ रहे हैं या आप में से कुछ लोग सलाम करते हैं या जैसे सामने मेरे कुछ लोग आ जाते हैं सलाम करते हैं, तो उस मौके पर सलाम का जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, खाना खाते में या कोई भी दिन का काम करते हुए या दर्शो तदरीस कर रहे हैं हम, उस मौके पर सलाम का जवाब नहीं देंगे। जब आप फारिग हो जाएंगे तो फिर आप सलाम का जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी, आयशा कुछ पूछना चाहती हैं, आयशा सैयद मुंबई। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था, जैसे स्कूलों में प्रेयर भी कराते हैं बच्चों को, और बच्चों को स्कूलों में वही गुड मॉर्निंग और ये सब, जैसे अभी ऑनलाइन भी चालू है क्लासेस, तो उसमें भी ये सब कराते हैं, तो फिर बच्चों को बोलना नहीं चाहिए उस वक्त? क्या क्या कराते हैं? प्रेयर्स करवाते हैं, जैसे वो लोग हिंदू लोग की जो प्रेयर्स करवाते हैं वो लोग, और करवाते हैं, क्या कहते हैं, हम गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है बच्चों को, मतलब कंपलसरी कर देते हैं वो लोग कि नहीं बोलना ही है, आपको जवाब देना ही है उनको,
تو وہ سب چیزیں پھر ان بچوں کو نہیں بولنی چاہیے. دیکھیے گڈ مارننگ کہنے میں اس میں کوئی ایسی کچھ شرکیہ بات تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی صبح اچھی ہو. اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس میں کچھ شرکیہ الفاظ آ رہے ہوں, ہے نا. تو پریئرز میں تو آتے ہی ہے نا. جی اگر وہاں پر اس طرح کے الفاظ سکھائے جا رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بتا دیں کہ آپ کو نہیں بولنا. دیکھیے اصل میں اس چیز کا تعلق یہ ہے کہ ہمیں شروع سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جس اسکول میں جا رہا ہے اسے وہاں پر کیا تعلیم دی جائے گی, کیا سکھایا جائے گا. کیا وہاں پر اس کو شرکی الفاظ سکھائے جائیں گے؟ اگر واقعی اسکولوں میں بچوں کو شرکی الفاظ سکھائے جا رہے ہیں تو ہم ایسی اسکولوں سے پرہیز کریں. ایسے اسکول میں بچے کو نہ بھیجیں, ایسی جگہ پر بھیجیں جہاں پر اس کو شرکی الفاظ نہ سکھائے جائیں. اس چیز کے ہمیں دیکھنا چاہیے. اصل میں ہم لوگ یہ چیز دیکھتے نہیں ہیں اور بس بچوں کو ایڈوانس بنانے کے لیے اور ہم بغیر سوچے سمجھے بچہ کو اسکول بھیج دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھے اسکول میں چلے جائے. پھر ہم بالکل دیکھتے نہیں کہ وہاں پر اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے. اس چیز پر ہمیں دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. یہ نغمہ کہہ رہی ہیں کہ میرا مائک نہیں کھل پا رہا ہے, سیبین کا مائک آن کر دیجیے. تو آپ کی بات سمجھ رہے ہیں عائشہ؟ جی آپ نے بتایا تھا نا سلام, جب آپ کے اللہ کے رسول جب غیر مسلم کو سلام کرتے تھے وہ بتا دیجیے کہ جس کا میننگ تھا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ سلام جی نوٹ کر لیجیے اپنے پاس. السلام علی من اتبع الہدی. السلام علی منت میم نون کی منت ہاں اتبع الہدی. میم گروپ پر سینڈ کر دیجیے. میں گروپ پر ڈال دوں گی, میں گروپ پر ٹھیک ہے لکھ کر دے دوں گی آپ کو. جی ہلو جی 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 مومنہ, ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ تبارک الذی 40 دن پڑھنا ہے اور سورہ بقرہ 40 دن پڑھنا ہے, لیکن میں نے تو نیگلیکٹ کر دیا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ میرے بہت قریبی ہیں, تو جو لوگ تبارک الذی پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ان کو ہدایت کروں؟ آپ تو بس ان تک صحیح بات پہنچا دیجیے. ماننا نہیں ماننا ان کا کام ہے. آپ ان کو بتا دیجیے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے, اور ایسا کچھ ہے نہیں. کہیں پر بھی قرآن حدیث میں اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے, نہ جی اللہ میں کے نے یہی رسول نے کہا ایسا ان کیا سے. ہے. بس آپ کو بات پہنچانا ہے. اب وہ مانتی ہے نہیں مانتی, آپ کو زبردستی نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ. نہیں, مجھے زبردستی نہیں کری, لیکن میں نے خود کو بتا بھی دیا کہ قرآن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنے انتقال ہوئے, کبھی ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں پائی گئی جس سے کہ آپ نے قرآن پڑھ کر ثواب پہنچایا ہو یا سورہ بقرہ پڑھ کر یا تبارک الذی پڑھ کر. تو میں نے ان کو بتائی, یہ بات آرام سے بتائی. بتا دیا, اچھی بات ہے, بس کافی ہے اتنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آفرین اقرا کچھ پوچھنا چاہتی ہیں کیا؟ سمرن کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی کچھ کہنا ہے کسی کو؟ جی تسنیم مدنی گجرات, جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. السلام علیکم. جی بولیں, ٹائم زیادہ نہیں ہے. جی باجی, وہ کھلا کے لیے عدت آواز ہوتی ہے. نہیں آ رہی ہے بالکل بھی, آواز بہت کٹ رہی ہے. کھلا لینا ہو ہمیں تو عدت ہوتی ہے. آواز نہیں آئی ہے. ہلو جی ہلو. جی جی بولیے بولیے. جی باجی, کسی کو کھلا لینا ہو تو اس کو عدت بھرنی پڑتی ہے کھلا کے لیے. خلا کی عدت 1 مہینہ ہے. 1 مہینے کے لیے ہے. جی جی جی, اور طلاق کی عدت میں وہ کبھی باہر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہو کبھی تو وہ جا سکتے ہیں. مجبوری میں, اگر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری میں عدت میں باہر نکلا جا سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت. اچھا اچھا, جزاک اللہ خیر. چلیے ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.